मैं सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँचा तो लाउंज में अजीब से सन्नाटे का एहसास हुआ। फिर कोई डपट कर बोला, हैंड्स अप। मैंने हाथ उठा लिया और मुड़ के बोलने वाले की तरफ देखा। 26-27 साल का नौजवान था। मुल्की जीन्स और जैकेट में बलबूस था। इसका शेव कई दिन का बड़ा हुआ था। आंखों में वहशत सी भरी हुई थी और वो कुछ घबराया सा लग रहा था। अंदर चलो, इसने करख्त लहजे में कहा। इसके हाथ में लंबी नाल का रिवॉल्वर दबा हुआ था। मेरे साथ साथ एजाज भी दम बखुद खड़ा था। हम दोनों लाउंज में दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर देखकर चौंक उठे। एजाज के डैडी, मम्मी और 2 बहनें एक कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी थी। वो सब बुरी तरह सहमे हुए थे क्योंकि इनके सर पर 2 नौजवान रिवॉल्वर ताने खड़े थे। हमें देखकर वो दोनों बुरी तरह चौंक उठे। फिर इनमें से एक दहाड़ कर एजाज के डैडी से मुखातिब हुआ। हमसे झूठ बोला था, बुड्ढे के घर में कोई नहीं है। फिर ये दोनों क्या छत से टपक पड़े। मुझे इन दोनों की मौजूदगी का इल्म नहीं था। सिराज साहब ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मेरे सामने तो ये दोनों घर से बाहर निकले थे। इसी वक्त वहशत ज़दा सा एक नौजवान सादिया को धकेलता हुआ बाहर आया। सादिया के हाथ में ज़ेवरात के डब्बे भी थे। मारे खौफ के इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कमरे में मौजूद नौजवान ने सादिया से पूछा, और माल कहाँ है? जो कुछ है बस यही है। एजाज की अम्मी ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, झूठ मत बोल बुढ़िया। वो गरज कर बोला, 10 दिन बाद बेटी की शादी है और घर में कैश सिर्फ 12,000 रुपये। मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि इससे ज़्यादा कैश नहीं है। सिराज साहब ने कहा, 400-500 रुपये मेरी जेब में है, ये भी ले लो। इसके अलावा मेरी कलाई की घड़ी भी ले जाओ। मेरी बीवी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ हैं, सब ले जाओ, मगर हमारी जान छोड़ दो। इनके लहजे में बेबसी थी। ये चीज़ें तो खैर हम लेंगे ही। वो नौजवान हंस कर बोला जो सादिया को धकेलता हुआ लाया। फिर वो इस नौजवान से मुखातिब हुआ जो हमें कमरे में लाया था, मेन गेट खोल, सुजुकी अंदर ले आओ। गोया वो लोग पूरी तैयारी से घर का सफाया करने आए थे। पहले तो मैं यही समझा कि वो लोग मेरी तलाश में वहाँ आए हैं, मगर इनमें से किसी ने मुझ पर तवज्जो नहीं। हाँ, और माल कहाँ है? सादिया को लाने वाला डपट कर बोला। वही शायद इस गैंग का लीडर था। हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। खाली हाथ? एजाज ने दांत पीस कर कहा, तुम हमारी सारी पूंजी तो लिए जा रहे हो, फिर कहते हो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, और क्या लेना है? कमरे में मौजूद नौजवानों में से एक ने आगे बढ़कर एजाज के मुंह पर रिवॉल्वर दे मारा। ज्यादा शोर मचाया तो दूसरी सांस लेने की मोहलत नहीं दूंगा। इसने दूसरा हाथ मारा। एजाज का होंठ फट गया और मुंह से खून बहने लगा। फिर वो डपट कर सिराज साहब से बोला, कैश कहाँ है? जो कुछ है तुम्हारे सामने है, सिराज साहब ने जवाब दिया। ठीक है, मत बताओ, इनका लीडर सर्द लहजे में बोला। हम इस सोने की चिड़िया को अपने साथ ले जाएंगे। इसने सादिया की तरफ इशारा किया। ये भी तो 1 लाख का चेक है। कुछ कैश मेरे पास भी है। मैंने अचानक कहा, अगर इससे तुम्हारा काम चल जाए तो ले लो, मगर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरा दरिस्त लहजा इससे शौक गुजरा। इसने घूर कर मेरी तरफ देखा और तहकीर अमेज़ लहजे में कहा, तेरे पास कितना कैश है? 1.5 लाख रुपए। मैंने इसी लहजे में जवाब दिया। मैं हैदराबाद से यहाँ गाड़ी ख़रीदने आया था, मगर अब नहीं ख़रीदूँगा। जितना भी माल है निकाल कर फर्श पर डाल दे। इसने कहा। मैंने 20,000 रुपये जैकेट की जेबों में ठोंस रखे थे। वही नोट निकाल कर फर्श पर डालने लगा। इनका लीडर हैरत भरे अंदाज में मुझे देख रहा था। वो नोट मैंने फर्श पर इस अंदाज से डाले कि वो ज़्यादा लग रहे थे। ये तकरीबन 1 लाख है। मैंने कहा, 50,000 मैंने अपने लिए बचा लिए हैं, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्या बकवास कर रहा है? लीडर गजबनाक होकर बोला। इसने सादिया को सिराज की तरफ धकेला और मेरी तरफ झपटा। निकाल सारे पैसे वरना। इसने जुमला अधूरा छोड़कर मेरी कनपटी पर रिवॉल्वर रख दिया। मैंने खौफजदा होने की अदाकारी की और जल्दी से बोला, देता हूँ, सब बंदूक तो हटाओ। ये कहते हुए मैं थोड़ा सा झुका, फिर अचानक इसका रिवॉल्वर वाला हाथ पकड़ लिया और फुर्ती से इसके पीछे चला गया। मैंने लपक कर झपकते में मशीन पिस्टल निकाल कर इसकी कनपटी से लगा दिया और गुर्रा कर बोला, इन लोगों से कहो कि रिवॉल्वर फेंक दे वरना तुम्हारी खोपड़ी पाश पाश कर दूंगा। रिवॉल्वर फेंक दो, इसने अपने दोनों साथियों को हुक्म दिया। वो इतना खौफजदा हो गया कि इसका रिवॉल्वर ही हाथ से छूट गया। इसके दोनों साथियों ने भी जल्दी जल्दी रिवॉल्वर फेंक दिए। अब तुम लोग दीवार की तरफ मुँह कर लूँ, मैंने इन दोनों से कहा। उन्होंने मेरे इस हुक्म पर भी अमल किया। मैंने एजाज से कहा, तुम ये रिवॉल्वर उठाकर एक तरफ रख दो और ये नोट समेट लो। फिर मैं लीडर को धकेलता हुआ दीवार के पास ले गया और इससे कहा, हाथ उठाकर खामोशी से खड़े हो जाओ। तुम में से किसी ने पीछे मुड़कर देखा या आवाज़ निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। ये कहकर मैं दरवाजे से चिपक कर खड़ा हो गया। मुझे इनके चौथे साथी का इंतजार था जो सुजुकी अंदर ला रहा था। फिर सुजुकी पोर्च में रुकने और चंद लम्हों बाद गेट बंद होने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। वो तरंग में सीटी बजाता हुआ आ रहा था। इसने यूं ही कमरे में कदम रखा। मैंने पीछे से इसकी गर्दन दबोच ली और मशीन पिस्टल इसकी कनपटी से लगा दिया। आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दूसरे हाथ से इसका रिवॉल्वर छीन कर इस कोने में फेंक दिया जहाँ एजाज ने बाकी रिवॉल्वर डाले थे। बाकी तुम्हारी कितने आदमी हैं? मैं गुर्रा कर बोला। कोई भी नहीं, इसने जवाब दिया। हम सिर्फ 4 थे। अपने बकिया साथियों के बरक्स ना वो खौफजदा हुआ था, ना इसके हाथ पाँव कांपे थे।
یہ وہی نوجوان تھا جو مجھے اور اعجاز کو گن پوائنٹ میں لاؤنج میں لایا تھا۔ میں اس خیال سے اس کی تلاشی لینے لگا کہ ممکن ہے اس کے پاس مزید کوئی ریوالور ہو۔ وہ اچانک مجھ سے لپٹ گیا۔ میرے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا، اس لیے میں بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے میرا پسٹل والا ہاتھ پکڑ لیا اور دائیں ہاتھ میری گردن پہ تھا۔ میرے اندازے کی ذرا سی غلطی بہت مہنگی پڑ گئی۔ میرا مقابل نہ صرف طاقتور تھا بلکہ لڑنے بھیڑنے کے فن میں بھی طاق تھا۔ اس نے میری دائیں کلائی اتنی زور سے مروڑی کہ مشین پسٹل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر اس نے میری گردن چھوڑ کے میرے منہ پر اتنا زوردار گھونسا مارا کہ میری آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دائرے گردش کرنے لگے۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالا اور جھکائی دے کر ایک طرف ہٹ گیا، ورنہ اس کی کک میرے جبڑے پر پڑتی۔ میں نے جھپٹ کر اس کی وہی ٹانگ پکڑ لی اور اسے زور سے جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ پھر میں اطمینان سے آگے بڑھا اور اپنے مشین پسٹل اٹھا لیا۔ مجھ پر حملہ کرنے والا ابھی تک فرش پر گرا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کم از کم 3 مہینے تک اپنے پیروں پر نہ چل سکے گا۔ میرا وہ داؤ اتنا ہی خوفناک تھا۔ اعجاز سے اپنی وہ رقم لے کر میں نے جیب میں رکھی جو فرش پر پھینکی تھی۔ پھر سراج صاحب سے مخاطب ہوا، انکل ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کریں گے یا مار پیٹ کے خود ہی چھوڑ دیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں انہیں انعام دے کر رخصت کروں گا؟ سراج صاحب نے کہا، میں ان سب بدماشوں کو پولیس کے حوالے کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا اور باری باری ان تینوں کی کھوپڑیوں پر مشین پسٹل کا دستہ رسید کیا۔ وہ تینوں کٹے ہوئے درختوں کی طرح فرش پر آ رہے تھے۔ میں نے ان سب کو گھسیٹ کے باتھ روم میں پھینکا اور باتھ روم کا دروازہ باہر سے بند کر کے سراج صاحب سے کہا کہ اب آپ پولیس کو فون کر دیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں باہر کی طرف بڑھا۔ میں نے انہیں باندھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ سنو بیٹے، اعجاز کی امی نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آنٹی پلیز، میں نے ان کی بات کاٹی، مجھے شرمندہ مت کریں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے باہر نکل گیا۔ اعجاز میرے پیچھے پیچھے لپکا۔ سنو کامران، اس نے کہا، تم خیریت سے پہنچ جاؤ تو مجھے فون کر دینا۔ اوکے، خدا حافظ۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور باہر نکل آیا۔ میں پولیس کے آنے سے پہلے نکل جانا چاہتا تھا۔ گلی کی نکڑ پہ ایک اور نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے حیرت سے مجھے گھور کے دیکھا تو میں الجھ کر رہ گیا۔ اس کا انداز مجھے کچھ مشتبہ لگا۔ وہ جس انداز میں اعجاز کے گیٹ پر نظریں جمائے کھڑا تھا وہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بھی ان لوگوں کا ساتھی ہے۔ وہ دو ایک مرتبہ پھر اس طرح کے عالم میں اعجاز کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں چلتے چلتے ٹھٹک گیا۔ پھر اچانک اس سے بولا، ماچس ہوگی آپ کے پاس؟ میں سگریٹ نہیں پیتا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر اعجاز کے گیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سنو، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اس مکان میں موجود چاروں لڑکوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے پولیس کو بلایا ہے، اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے؟ پھر یہ بات تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میرا ان سے کیا تعلق؟ میں وہاں الیکٹرک کا کام کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک ساتھی گلی کی نکڑ پر بھی کھڑا ہے۔ میں نے جواب دیا، پولیس سے بچنا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میری بات سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے ٹل جائے۔ مجھے وہاں سے نکلتے دیکھ کر اسے خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ بھی دریافت حال کے لیے وہاں چلا جاتا اور اعجاز کے لیے کوئی پریشانی کھڑی کر دیتا۔ پولیس کا کیا بھروسہ کہ وہ کب تک وہاں پہنچتی۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی تیزی سے مین روڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ اس دن سردی کچھ زیادہ ہی تھی اور سورج کی کرنوں میں بھی زیادہ حرارت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسی دن کراچی سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر اخبار میں تھا کہ پولیس نے کراچی سے باہر جانے والے تمام راستے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ مجھے پولیس سے اس مصدق کی امید تو نہیں تھی، مگر میں کوئی رسک بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ غیر ملکی ایجنٹ ثابت ہونے کے بعد تو پولیس کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی میری تلاش میں ہوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے فوری طور پر کراچی سے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مگر سوال پھر وہی تھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اتنے بڑے شہر میں مجھے سر چھپانے کو ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ اگر معاملہ صرف پولیس یا خفیہ ایجنسیوں کا ہوتا تو میں بالکل پریشان نہ ہوتا، مگر باس بھی میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ اس کی طرف سے مجھے زیادہ خطرہ تھا۔ وہ میرے تمام خفیہ ٹھکانوں سے واقف تھا۔ اصل خطرہ تو مجھے اسی کی طرف سے تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر ذہن پر زور ڈالنے لگا کہ ایسی کون سی جگہ ہو جہاں باس کے آدمی نہ پہنچ سکیں۔ اچانک مجھے قدیر کا خیال آیا۔ قدیر بہت معمولی سا بدماش تھا۔ وہ محمود آباد میں رہتا تھا اور جوئے کا ایک چھوٹا سا اڈا چلاتا تھا۔ میں چھوٹے موٹے معاملات میں اسے کام لیتا رہتا تھا، مگر وہ باس کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ اس کا خیال آیا تو میں نے اسی کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت وہی میری مدد کر سکتا تھا۔ میں نے ٹیکسی مین روڈ پر چھوڑی اور قدیر کے مکان کی طرف پیدل ہی چل دیا۔ مجھے امید تھی کہ قدیر اس وقت گھر پہ ہی ہوگا۔ جوئے کے اڈے پہ تو وہ رات کو بیٹھتا تھا۔ قدیر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی تو 12-13 برس کی ایک لڑکی باہر نکلی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ قدیر ہے؟ میں نے پوچھا۔ لڑکی بغیر کچھ کہے گھر میں غائب ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ بعد قدیر گھر سے نکلا۔ اس نے میلی سی ایک دھوتی باندھ رکھی تھی، اوپری جسم برہنہ تھا۔
اس کا جسم خوب گھٹا ہوا تھا اور اس پر ریچھ کی طرح گھنے بال تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں، پھر بولا، کامران صاحب آپ؟ ہاں قدیر، میں نے جواب دیا۔ میں اس وقت مصیبت میں گرفتار ہوں اور میں جانتا ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تم جانتے ہو، میں نے چونک کر کہا۔ اخبار تو میں پڑھ ہی لیتا ہوں کامران صاحب، اس نے ہنس کر کہا، مگر آپ فکر مت کریں، آپ نے قدیر پر بھروسہ کیا ہے تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اس نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، میں ابھی آیا، یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ دوبارہ باہر نکلا تو بدلے ہوئے حلیے میں تھا۔ اب اس کے جسم پر صرف ستھرا شلوار سوٹ تھا، پیروں میں پشاوری چپل تھی اور بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ گلی سے نکل کر مین روڈ پر آیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ رکشہ یا ٹیکسی پکڑے گا، مگر وہ پیدل ہی چلتا رہا۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ میں آپ کو اپنی بہن کے گھر لے جا رہا ہوں۔ وہ چلتے چلتے خود ہی بولا، وہاں آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ میں آپ کو اپنے گھر میں بھی ٹھہرا سکتا تھا، مگر آج کل پنجاب سے میری بڑی سالی آئی ہوئی ہے، وہاں تو تمہارا بہنوئی بھی ہوگا۔ میں نے کہا، اس کی آپ بالکل فکر مت کریں، بہت نیک آدمی ہے۔ اس سے میں یہی کہوں گا کہ کامران صاحب لاہور سے آئے ہیں اور میرے پرانے دوست ہیں۔ پھر وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، سرور کو میرے دھندے کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں کمیشن پہ پراپرٹی کا کام کرتا ہوں۔ آپ بھی اسے میرے دھندے کے متعلق کچھ مت بتائیے گا۔ یار، جب تم نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں گا؟ میں نے کہا، پھر چونک کر بولا، مگر اخبار تو وہ بھی پڑھتا ہوگا، اگر اس نے مجھے پہچان لیا۔ وہ آپ کو نہیں پہچان سکتا، قدیر نے کہا۔ اخبار میں آپ کی بہت پرانی تصویر لگی ہے، اس زمانے میں آپ مونچھیں صاف کرتے تھے، اب تو آپ کے چہرے پر گھنی مونچھیں ہیں۔ تصویر سے صرف وہی لوگ آپ کو پہچان سکتے ہیں جو آپ کو پہلے سے جانتے ہوں۔ احتیاطاً میں آپ کا نام اسے نہیں بتاؤں گا، کوئی بھی نام اسے بتا دیجیے گا۔ سوچ لو قدیر، میں نے کہا، بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، قدیر نے ہنس کر کہا، آپ 2-1 دن یہاں رہیں، پھر میں کسی اور جگہ آپ کا بندوبست کر دوں گا۔ میں نے کچھ سوچ کر جیب سے 2000 روپے نکالے اور قدیر سے کہا، یہ میری طرف سے اپنی بہن کو دے دینا، میری وجہ سے ان پر بوجھ نہ پڑے۔ مجھے جوتے مار لیں کامران صاحب، قدیر نے برا مان کر کہا، مگر یوں ذلیل نہ کریں۔ میں ابھی اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ مہمانوں سے معاوضہ وصول کرنے لگوں، مجھے غلط مت سمجھو قدیر، میں تو نہیں کامران صاحب، قدیر نے کہا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں سنوں گا، میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ میری بہن پر بوجھ بنے، میں اسے خود پیسے دے دوں گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس دوران میں ہم مطلوبہ مکان تک پہنچ چکے تھے۔ قدیر نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی عورت نے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں قدیر، قدیر نے بلند آواز میں کہا۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی 17-18 سال کی لڑکی تھی، قدیر کی طرح وہ بھی سانولی تھی، مگر اس کے چہرے میں بلا کی کشش تھی۔ اس کا جسم بھی متناسب تھا، اگر اس کے جسم پر جدید غذا کے کپڑے ہوتے تو وہ مزید خوبصورت لگتی۔ اس نے بہت ادا سے پلکیں جھپکا کر مجھے دیکھا، پھر قدیر سے بولی، آؤ بھیا اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ تو راستہ دے گی تو اندر آئیں گے نا، قدیر نے ہنس کر کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، آؤ یار تم بھی اندر آ جاؤ۔ پھر وہ لڑکی سے بولا، زینت یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں، کمال ہیں وہ، کامران کہتے کہتے رک گیا۔ سرور کہاں ہے؟ وہ نہا رہے ہیں، ابھی ڈیوٹی سے آئے ہیں۔ اس نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا، پھر اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ اس کمرے میں ایک صوفہ سیٹ، 2-3 کرسیاں اور ایک تخت پڑا ہوا تھا۔ کھڑکیاں اور دروازوں پر رنگین پردے تھے۔ کمرے کی چھت جھنڈوں اور جھالروں سے سجی ہوئی تھی، جھنڈیوں کا رنگ اڑنے لگا تھا۔ زینت ہمیں وہاں بٹھا کر واپس چلی گئی تو قدیر ہنس کر بولا، اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، مگر ابھی تک بچپنا نہیں گیا۔ یہ بات کہہ کے وہ خود ہی ہنس پڑا۔ مجھے تو زینت میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے وہ بچی لگتی ہے۔ اچانک پردہ اٹھا کر ادھیڑ عمر کا ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے مجھے دھچکا سا لگا۔ قدیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بولا، کیسے ہو سرور؟ پھر وہ میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ میرے دوست کمال ہیں، لاہور سے آئے ہیں اور کچھ دن یہیں رہیں گے۔ میرے گھر میں بڑی آپا اور ان کے بچوں کی وجہ سے جگہ نہیں ہے، انہیں یہاں ٹھہرا لو۔ سرور نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور خوش ہو کر بولا، یہ بھی آپ کا گھر ہے قدیر بھائی، جب تک ان کا دل چاہے یہاں رہیں، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے بولا، بیٹھیے نا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے ابھی تک حیرت ہو رہی تھی، زینت جیسی خوبصورت اور نوخیز لڑکی قدیر نے اس بوڑھے کے حوالے کر دی تھی۔ زینت، سرور نے بیوی کو آواز دی۔ زینت فوراً کمرے میں آ گئی، ذرا جلدی سے بہترین قسم کی دودھ اور چائے بنا کر لے آؤ، اور کچھ بسکٹ بھی لے آنا۔ یار تم کمال صاحب کو چائے پلاؤ، میں ان کا سامان لے آؤں، قدیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مجھے اس کی ذہانت پر حیرت ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے سوچا تھا کہ اگر سرور کے لیے میں لاہور سے آیا تھا تو میرے ساتھ کپڑوں کا سوٹ کیس بھی ہونا چاہیے تھا۔ بیٹھے قدیر بھائی، سرور نے کہا، سامان کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا، آپ چائے تو پی لیں۔ اس کے اصرار پر قدیر دوبارہ بیٹھ گیا۔ زینت نے خاصا اہتمام کیا تھا، چائے کے ساتھ گرما گرم پکوڑے تھے، نمکین بسکٹ تھے اور تلی ہوئی مونگ پھلیاں تھیں۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ نے تو بہت زیادہ تکلف کیا، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو تکلف کر لیا ہے، مگر آپ تکلف نہ کریں، اس نے بہت ادا سے مسکرا کر کہا۔ میں نے
دوپہر بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے ہر چیز کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ چائے پی کر قدیر چلا گیا۔ سرور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ وہ سرکاری اسپتال میں کمپاؤنڈر تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا مگر بات چیت کرنا سیکھ گیا تھا۔ اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ قدیر کا دور پرے کا رشتہ دار ہے۔ ایک ماں اور بھائی کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ بھائی اس سے بڑا تھا اور حیدرآباد میں رہتا تھا۔ اس کی ماں بھی بڑے بیٹے کے پاس رہتی تھی، کبھی کبھار کراچی بھی آ جاتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں گورنمنٹس کا بزنس کرتا ہوں اور لاہور میں میری ایک دکان بھی ہے۔ آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں؟ سرور نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں اسی تخت پر آپ کا بستر لگا دیتا ہوں، آپ آرام کر لیں۔ غسل کرنا چاہیں تو پانی گرم کرا دوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، بس میں ذرا کمر سیدھی کروں گا۔ سرور کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد زینت ایک لحاف، گدا اور تکیہ لے کر آ گئی۔ اس نے تخت پر بستر لگا دیا، صاف ستھری چادر بچھائی، تکیہ رکھا اور چلی گئی۔ مجھے کوئی ایسی خاص تھکن تو نہیں تھی مگر میں لیٹا رہا۔ چادر اور تکیے کے غلاف میں سے فنائل کی بو آ رہی تھی، شاید یہ دونوں چیزیں زینت نے بکس میں سے نکالی تھی۔ لحاف میں چمبیلی کے تیل اور سینٹ کی ملی جلی مہک تھی۔ مجھے اس قسم کی خوشبو سے الرجی سی تھی۔ میں نے لحاف صرف پیروں پر ڈال دیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ پھر یوں ہی لیٹے لیٹے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے قدیر اور سرور نظر آئے۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واہ کمال صاحب، سرور نے ہنس کر کہا، آپ تو خوب سوئے، لگتا ہے سفر بہت بے آرامی میں گزرا ہے۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ میں نے چونک کر کہا، پھر اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 9:30 بج رہے ہیں۔ یار میں تمہارا سوٹ کیس لے آیا ہوں۔ لے تو میں اسی وقت آتا مگر یہاں سے نکلا تو ایک دوست مل گیا۔ اس کے بھائی کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا، پولیس نے اسے پکڑ کر بند کر دیا۔ اس کو چھڑانے میں اتنی دیر لگ گئی۔ پولیس سے کچھ سلام دعا ہے میری۔ وہ مجھے آنکھ مار کے مسکرایا۔ آپ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لے کر آتا ہوں، سرور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا باتھ روم صاف ستھرا تھا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ قدیر اس وقت کمرے میں اکیلا تھا۔ مجھے دیکھ کر سرگوشی میں بولا، سوٹ کیس میں 3 شلوار سوٹ ہیں، ایک تولیہ ہے، شیو کا سامان ہے، ٹوتھ پیسٹ اور برش ہے، ایک چپل ہے، صابن ہے اور سگریٹ کے پیکٹ ہیں۔ پھر وہ معذرت کرتا ہوا بولا، معاف کیجیے گا کامران صاحب، ان لوگوں کے سامنے میں آپ سے بے تکلف ہو کر بات کرتا ہوں۔ یار اب یہ تکلف نہیں چلے گا۔ دوستوں سے تکلف کیسا؟ ہاں یہ سوٹ کیس کی چابی ہے۔ اس نے جیکٹ سے چابی نکال کر میرے حوالے کی۔ میں نے سوٹ کیس کھول کر ایک شلوار سوٹ نکال لیا، چپل اور سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی نکالا اور سگریٹ سلگا کر گہرے گہرے کش لینے لگا۔ مجھے سگریٹ کی طلب تو ہوئی تھی مگر یہ سوچ کر میں نے نہیں خریدی کہ اگر اس بہانے سگریٹ چھوٹ جائے تو اچھا ہے۔ سگریٹ کے پیکٹ دیکھ کر میں خود کو نہ روک سکا۔ قدیر کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ میں کپڑے بدل سکوں۔ میں نے کرتا شلوار پہن کر اوپر سے پھر جیکٹ پہن لی، کیونکہ مشین پسٹل کو میں جیکٹ کی خصوصی اندرونی جیب میں چھپا سکتا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی زینت نے خاصا تکلف کر لیا تھا۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ بھوک نہ ہونے کے باوجود میں نے خاصا کھا لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد قدیر مزید 1 گھنٹہ بیٹھا رہا، پھر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سرور بھی سونے کے لیے چلا گیا مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں دن میں خوب سو لیا تھا اس لیے نیند آ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا اور سگریٹ پھونکتا رہا۔ پھر میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور آنکھیں موند کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں بہت دیر تک آنکھیں موندے پڑا رہا مگر نیند نہ آئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، اب میں صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے سگریٹ ہونٹوں سے لگائی اور سلگانے ہی والا تھا کہ مجھے باہر صحن میں آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، کوئی دبے قدموں صحن میں چل رہا تھا۔ میں نے جیکٹ اتار کے بستر پر ایک طرف رکھ دی۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکالا اور بہت احتیاط سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ بہت آہستگی سے میں نے دروازہ کھولا اور محتاط انداز میں باہر دیکھا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی گلی میں سے گزرا ہے۔ وہ مکان بھی تو چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی گلی میں بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے بولنے والا گھر کے اندر ہو۔ قدموں کی آہٹ کو میں اپنا وہم سمجھ کر پلٹا ہی تھا کہ میرے کانوں میں دبی دبی ہنسی کی آواز آئی۔ میں جاتے جاتے رک گیا اور پردے کو خفیف سا ہٹا کر پھر باہر جھانکا۔ اس مرتبہ مجھے صحن میں 2 ہیولے نظر آئے۔ ان میں سے ایک کو تو میں چال سے پہچان گیا، وہ زینت تھی، دوسرا کوئی مرد تھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ نکلتے ہوئے قد اور مضبوط جسم کا لگ رہا تھا۔ داخلی دروازہ میرے کمرے کے نزدیک تھا اس لیے وہ دونوں میرے بالکل نزدیک سے گزر کر دروازے تک جا رہے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ آواز دے کر انہیں روک لوں، پھر خیال آیا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، نہ جانے وہ کیا چکر تھا، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ ٹھکانہ بھی میرے ہاتھ سے جاتا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر مرد سرگوشی میں بولا، زینو آج تو آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا،
کل زیادہ نخرے مت کرنا۔ باہر کا دروازہ کمرے کے دروازے کے بالکل نزدیک تھا، پھر رات کا سناٹا تھا، اس لیے ان کی سرگوشیاں بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ زینت جلدی سے بولی، نہیں نہیں، کل بھی مت آنا، میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ ہمارے گھر میں ایک مہمان بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ بڈھا تو خیر گھوڑے بیچ کر سوتا ہے، مگر مہمان اٹھ گیا تو کیا سوچے گا؟ جب تک وہ یہاں ہے تم مت آنا۔ کب تک جائے گا وہ حرام زادہ؟ مرد نے بھرنا کر کہا۔ میں کیا جانوں کب جائے گا؟ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، ایسا کرو رحیم، تم 3 دن بعد آنا، اگر مہمان موجود ہوا تو واپس چلے جانا ورنہ۔ پھر وہ دونوں دبی دبی آواز میں ہنسنے لگے۔ پھر زینت بولی، اب تم جاؤ۔ آہستگی سے دروازہ کھلنے پھر بند ہونے کی آواز سنائی دی تو میں احتیاط سے بستر پر لیٹ گیا اور مشین پسٹل تکیے کے نیچے رکھ کے لیٹ گیا۔ صحن میں قدموں کی چاپ ابھری تو میرے کمرے کے پاس آ کر رک گئی، پھر پردہ سرسرایا۔ زینت شاید میرے کمرے میں آ رہی تھی، میں نے آنکھیں موند لی مگر وہ کمرے میں نہیں آئی۔ کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑی رہی، پھر آہستگی سے کمرے کا دروازہ بھیڑ کر چلی گئی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ زینت چوری چھپے کسی لڑکے سے ملتی تھی، ظاہر ہے اس بوڑھے سے شادی کے بعد وہ یہی کر سکتی تھی۔ قدیر نے اس پر ظلم کیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس میں سرور کا کیا قصور تھا، زینت کو اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، مگر باہر گلی میں خوب چہل پہل تھی، بچوں کا شور تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی، 11 بج رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، باہر صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زینت کمرے میں داخل ہوئی اور شوخ انداز میں بولی، اٹھ گئے آپ؟ مجھے اچانک رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے خشک لہجے میں پوچھا، سرور بھائی کہاں ہیں؟ وہ تو صبح 7 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے بھیا بھی آئے تھے، مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ آپ سو رہے ہیں تو واپس چلے گئے، کہہ رہے تھے کہ اب 2 بجے آؤں گا۔ پھر وہ آنکھیں مٹکا کر بولی، آپ جلدی سے نہا لیں، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ میں نے سوٹ کیس سے ٹوتھ برش، پیسٹ، شیونگ بکس اور تولیہ نکالا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر میں کمرے میں پہنچا تو زینت ناشتہ لے آئی۔ ناشتے میں بھی پراٹھے اور انڈے تھے، مکھن تھا، حلوہ تھا۔ میں نے کہا، زینت آئندہ مجھے اتنا بھاری ناشتہ مت دینا، میں ناشتے میں صرف 2 سلائس اور 1 ابلا ہوا انڈا کھاتا ہوں۔ ابھی لے آؤں سلائس اور ابلا ہوا انڈا؟ وہ معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ اگر رات اسے میں رحیم کے ساتھ دیکھ نہ چکا ہوتا تو واقعی اسے معصوم سمجھتا۔ نہیں، اس وقت تو یہی رہنے دو، میں نے ہنس کر کہا۔ ناشتے کے بعد میں چائے پی رہا تھا کہ وہ پھر آ گئی۔ میں خاموشی سے چائے پیتا رہا، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر بولی، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں لاہور میں گارمنٹس کا کاروبار کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ آپ تو اچھے خاصے پڑھے لکھے اور شریف لگتے ہیں۔ گویا وہ جانتی تھی کہ قدیر کس قسم کا آدمی ہے۔ پھر وہ ہنس کر بولی، بھیا سے دوستی کیسے ہو گئی؟ وہ تو عمر میں بھی آپ سے کافی بڑے ہیں، دوستی میں تعلیم اور عمر کب دیکھی جاتی ہے؟ میں کہنے والا تھا کہ عمر میں تو سرور بھی تم سے بہت بڑا ہے، مگر کہتے کہتے رک گیا۔ تم بھی تو پڑھی لکھی ہو، پھر قدیر کی بہن کیوں ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے صرف میٹرک کیا ہے۔ میٹرک بھی بھلا کوئی تعلیم ہے؟ پھر وہ افسردگی سے بولی، میں تو آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر بھیا نے پڑھنے ہی نہ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکیاں کالج جا کر خراب ہو جاتی ہیں، اس بیچاری کو کیا معلوم کہ خراب ہونے والی شادی کے بعد بھی خراب ہو جاتی ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔